अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ योर डिस्कशन ग्रुप। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। खुदा आप सब को खुश और शादो आबाद रखे, आमीन। आज हमने प्योर डिस्कशन ग्रुप में अहमदी जमात के लाहौर फिरके के एक इम्पोर्टेंट कारकुन शाहिद अजीज साहब को इनविटेशन दिया है, उनको इनवाइट किया है। हम उनका दिली तौर पर इस्तकबाल करते हैं, उनको वेलकम कहते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में। आए मोहतरम शाहिद अजीज साहब, शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम। आज ज़रा ट्रायल एंड एरर होगा मेरे लिए, इसलिए कि मैं पहली दफ़ा आपकी महफिल में शरीक हो रहा हूँ। मोहतरम शाहिद अजीज साहब, एडमिन वगैरह तो एक फॉर्मेलिटी होती है, इंशाल्लाह हम लोग भाई हैं और बिल्कुल एज अ फैमिली मेंबर और भाई की तरह ही बातचीत होंगे। आपका इस्तकबाल है सर। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दीजिए, आपका नाम, आपकी एज, कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं। और जैसे कि ये तो मालूम है कि लाहौरी फिरके से हैं, लाहौरी फिरके में आपकी क्या जिम्मेदारी है, किस कंट्री में आप क्या काम करते हैं, और इन बातों में जिस बातों में भी बताने में आप कंफर्टेबल हो वो बताइए। और कोई बात अगर नहीं बताना चाहते हैं, आपकी प्राइवेसी को लगता है कि वो डिस्टर्ब होगी, तो ना बताएं। तो अपना तारुफ जितना भी करवा सकते हैं कराएं प्लीज, शुक्रिया। जी, मेरा नाम शाहिद अजीज है और मेरी उम्र जो है 72 साल है और मैं जमात अहमदिया लाहौर जो है मैं इसका एक अदना कारकुन हूँ। कोई ये ख़ास तो मुझे इसमें जमात में अहमियत या पोजीशन नहीं है, लेकिन बहरहाल इसके कई काम जो हैं वो मैं ज़रूर करता हूँ। मैं इंग्लिस्तान में हूँ और रहता हूँ, और जब मैं रिटायर हुआ तो मैं यहाँ वकालत करता था, तो उससे मैं रिटायर हुआ हूँ। इनकसारी आजज़ी अजमत का है निशान, फूल से फल से भरी डाल झुका करती है। माशाल्लाह, आपके बारे में जानकर बहुत खुशी हुई कि आप 72 इयर्स के हैं। खुदा ताला आपको सेहत व आफियत, सेहत व तंदुरुस्ती के साथ लंबी जिंदगी इनायत करे। मोहतरम आप ये बताएं कि जैसे हमारे पास अहमदी जमात के मेंबर्स हैं जो कि निज़ाम वाले कहलाते हैं, जो कि अंडर द खिलाफत ऑफ मिर्जा मसरूर साहब हैं, तो इन लोगों से बातचीत होती रहती है। सबसे पहला सवाल तो आपसे ये है मोहतरम, और शिकायत भी है कि हमारी अहमदी जमात मेंबर्स के दोस्तों का आप लाहौरी फिरका वाले सारे पैसे लेके चले गए, खजाना सारे लेके गए अपने साथ, और पता नहीं 6 आने या 8 आने छोड़ के गए। तो मेरे ख्याल से उस जमाने में, जिस जमाने की ये बातें होंगी, 6 आने में भी शायद 1-2 महीने का राशन पानी तो आ ही जाता होगा। तो जब आपको सारा पैसा लेके जाना था तो आखिर 6 आने क्यों छोड़े, उनको भी क्यों नहीं ले गए मोहतरम? पहला सवाल बताएं, शुक्रिया। जी, असल में बात ये है कि आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि अगर सारा खजाना लेके जाना था तो 6 आने क्यों छोड़े। अब बात ये है कि ये क्या है कि नकद रुपए पैसे किसी कमरे में जमा थे जो उठा के ले गए, अजीब बात है। दूसरी बात यह है कि अगर सारा खजाना ले गए तो भाई आपने पुलिस को फोन किया। दूसरे में ये भी अर्ज कर दूं कि पैनामा में जो लीक्स हुए बैंक से, जहां छुपे हुए अकाउंट थे, तो वहां से मिर्जा मसरूर अहमद का ही अकाउंट निकला था, हमारे किसी अमीर का नहीं निकला था। अब कादियानी हजरात ये जरा एक्सप्लेन कर दें कि मिर्जा मसरूर अहमद साहब की क्या नौकरी है जो करके उन्होंने अपने जाती नाम अकाउंट खोल के तो उसमें लाखों करोड़ों डॉलर जो है वो जमा कराए हुए हैं। जी मोहतरम, आवाज बीच बीच में गायब भी हो गई, इसलिए सेंटेंस पहली ऑडियो तो समझ नहीं आई। और दूसरा, प्लीज थोड़ा सा लाउड बोलिए या फोन को जरा अपने चेहरे के करीब कर लीजिए। कुछ मोहतरम शाहिद अजीज साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ईयरफोन्स में कुछ प्रॉब्लम है मोहतरम, तो ईयरफोन्स को आप देखें। जी, इसका जवाब जो है, इसके 2 जवाब हैं। अव्वल तो ये कि अपना अगर खजाना कोई चोरी हुआ था तो इनको उसकी वैल्यू पता होगी ना कि कितनी थी वैल्यू, वो बता देना कि वैल्यू कितनी थी। फिर ये है कि इन्होंने पुलिस को फोन क्यों ना किया,
اس کے علاوہ ایک بندہ رات کے اندھیرے میں اپنی جان بچانے کے لیے قادیان سے بھاگتا ہے تو اس کا کتنا بڑا قافلہ تھا، کتنے اونٹ اور گھوڑے اس پہ تھے جس پہ یہ خزانہ جو تھا وہ لادا گیا تھا۔ قادیانیوں کے مطابق حضرت مولانا محمد علی صاحب جو تھے قرآن کریم کے انگریزی ترجمے کے نوٹس اور کتابیں ساتھ لے گئے تھے، تو ایک بندے میں کتنی چیزیں تھیں جو اس کے لیے اٹھانا ممکن تھا۔ اور ساتھ مرزا مسرور احمد صاحب کے بارے میں بھی ایکسپلین کر دیں کہ جناب ان کی کیا جاب ہے کہ جب پیناما پیپرز لیک ہوئے تو پتہ چلا کہ موصوف جو ہیں ان کا وہاں ایک سیکرٹ بینک اکاؤنٹ ہے جس میں لاکھوں کروڑوں ڈالر ہیں۔ یہ کون سی نوکری کرتے ہیں جس سے انہوں نے اتنا پیسہ جو تھا پیناما بینک میں اکٹھا کر لیا؟ بھائی ایک بات میں نے کہہ رہی تھی، میرا کہنے سے مطلب تھا کہ قادیانیوں نے پولیس کو فون کیوں نہ کیا، نہ کا لفظ رہ گیا تھا میرے فکرے میں۔ محترم شاہد عزیز صاحب، جہاں تک مجھے معلومات ہے، جتنا میں نے پڑھا ہے، کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا جب انتقال ہوا if I am not wrong لاہور میں ہوا، اور لاہور سے ان کی جسد خاکی کو قادیان جو لایا گیا ہے وہ ٹرین میں لایا گیا ہے، یعنی کہ ریلویز یوز کی گئی ہیں۔ تو اس سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ ٹرین اس ٹائم چلنے لگی تھی محترم۔ تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ لوگوں کے پاس خزانہ ہو، بینک میں یہ پیسے نہ جمع کراتے ہوں، کیونکہ بینک سسٹم تھا وہ تو اس لیے ثابت ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب اور ان کے ایک دوست پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے، کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ پینشن کے پیسے لے گئے تھے بینک سے نکال کے۔ یہ تو ہوگی آپ کی بات کہ ریل بھی تو یوز کی جا سکتی ہے محترم، کہ آپ کے ایک دو آدمی پہلے سے وہاں تیار بیٹھے ہوں، خزانہ لے کے چلے گئے ہوں، تو گھوڑا گاڑی کی ضرورت کہاں پڑے گی؟ نمبر دو بات جو آپ مرزا مسرور صاحب کی بات کر رہے ہیں، خلیفہ آف احمدیز کی، سر ان کی باتیں تو ان سے پوچھ لیں گے، آپ اپنے ریگارڈنگ بتائیں کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ روپیہ گیا، بتائیں۔ شکریہ۔ میں معذرت خواہ ہوں، میرا وہ پچھلا میسج جو ہے وہ آپ تک گیا نہیں، شاید میری انگلی ہل گئی مائک سے یا کیا ہوا مجھے علم نہیں۔ تو وہ میں عرض کر رہا تھا کہ قادیان جو ہے وہ آج تک ریلوے گاڑی قادیان نہیں جاتی، تو آپ کو ریلوے سے اتر کے تو آگے سے بس یا ٹانگا یا کوئی ٹیکسی یا وہ کچھ کرنی پڑتی ہے، اس لیے کہ میں قادیان جا چکا ہوں۔ تو قادیان سے تو بہرحال وہ جو ہے کسی اور سواری پر گئے ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد علی صاحب اکیلے جو تھے وہ قادیان سے نکلے، لیکن سوال وہی رہتا ہے کہ اگر خزانہ لے گئے تھے تو آپ نے FIR کیوں نہ کٹوائی، آپ نے پولیس کیوں نہ بھیجوائی؟ جواب دے دیں، ثابت کر دیں کہ یہ دیکھیں جی یہ رجسٹر ہے، اتنے لاکھ اتنے کروڑ اتنے ہزار کا خزانہ تھا، یہ لے گئے ہیں، ان کو جا کے گرفتار کرو۔ جی محترم شاہد عزیز صاحب، آپ کی دلیل بہت معقول ہے، مجھے یاد آ گئی یہ بات، کیونکہ احمدی جماعت نے 1-2 سال پہلے میرا ٹور مقرر کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ٹرین وغیرہ کے ٹکٹ وہ ارینج کر رہے ہیں آنے جانے کے، اور قادیان مجھے بلایا تھا، میں نے تیاری بھی کر لی تھی، بٹ 1-2 دن پہلے ان لوگوں نے کینسل کر دیا اور اپنے پیسے واپس نکلوا لیے سر۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کنجوسی دکھائی کہ تھوڑا بہت ریلوے پیسے میں خرچ ہوئیں گے تو وہ انہوں نے واپس لے لیے۔ جی مجھے یاد آ گیا کہ ڈائریکٹ قادیان تک تو ٹرین نہیں ہے، اس سے پہلے بس وغیرہ میں جانا پڑتا ہے، یا آج کل اس ٹائم تو ہو سکتا ہے گھوڑا گاڑی ہو۔ بہرحال سر آپ نے سوال یہ کیا کہ ان لوگوں نے رپورٹ کیوں نہیں کرائی، سر میں غلطی سے ایک وکیل ہوں، ایڈوکیٹ بھی ہوں، تو میں جانتا ہوں کہ سر FIR کرانے میں تو بہت معاملے ہو سکتے تھے نا، کہ اگر میں FIR کسی بھی مسئلے پہ کراؤں گا تو اگر میری کمیاں ہوں گی تو وہ بھی تو اجاگر ہو سکتی ہیں محترم، تو میں ایسے کام کیوں کروں گا؟ وہ تو میں جب کرا پاؤں گا نا جب میرے اندر ایک بھی کمی نہ ہو۔ بہرحال تو میرا ایک سوال یہ ہے فی الحال کے لیے، اس کے بعد ہمارے پروگرام مینیجر مغل میم آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں، تو بس ایک سوال کا جواب فی الحال یہ دے دیجیے، بعد میں ہم دیکھیں گے اگر بات کرنے کا موقع ملا، کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو آپ کیا درجہ دیتے ہیں لاہوری فرقے والے؟ کیا انہیں ایک نبی مانتے ہیں، مجدد مانتے ہیں، ریفارمر مانتے ہیں، یا آخر آپ لوگوں کی نظروں میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا اسٹیٹس ہے کیا؟ نبی کا، مجدد کا، امام مہدی کا، یا جو کچھ بھی ہے وہ بتا دیجئے۔ اور فی الحال کے لیے میرا یہ لاسٹ سوال ہے، اس کے بعد مغل میم آپ سے سوال کریں گے۔ شکریہ بھائی، کلیریفیکیشن کا شکریہ۔ آپ یہ قادیانی حضرات اتنا ہی کرتے کہ کوئی ایویڈنس ہی اس خزانے کی پیش کر دیتے، بس خزانے کا شور مچایا ہوا ہے، کوئی ثبوت پیش کرے نا کہ خزانہ کیا تھا۔ دوسرا جو ہے
ہم حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مجدد مانتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دو شخصیات جن کی پیشن گوئی کی تھی، مسیح اور مہدی کی، اور حضرت نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ ایک ہی شخص ہوگا، تو یہ القاب جو ہیں یہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب جو ہیں یہ ان پہ لگتے ہیں، لیکن ان کا درجہ جو ہے، سٹیٹس جو ہے، وہ ہے مجدد کا۔ جی السلام علیکم محترم شاہد عزیز صاحب، آپ ہماری دعوت پر ڈسکشن میں تشریف لائے اور اپنے وقت نکالا، بہت بہت شکریہ۔ آپ ہمارے بہت ہی معزز مہمان ہیں۔ جو ٹاپک ہم نے طے کیا ہوا ہے بیسیکلی ہم اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک دو انٹروڈکٹری سوالات ہیں جو میں کرنا چاہتی ہوں۔ جی محترم، ایکچولی ہمیں جماعت احمدیہ لاہور، جس کو انجمن اشاعت اسلام بھی کہتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ بھی معلومات نہیں ہے، تو آپ سمجھیں کہ ہم زیرو سے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ پلیز یہ بتائیے کہ کیا جماعت احمدیہ لاہور کا بھی کوئی نظام ہے جس طرح جماعت احمدیہ قادیان کا ہے، اور اس کا بھی کوئی امیر یا خلیفہ وغیرہ ہوتا ہے، اور اگر ہوتا ہے تو وہ کس طرح سے منتخب ہوتا ہے؟ لائف لانگ ہوتا ہے یا 5 سال کے لیے ہوتا ہے؟ پلیز یہ ذرا بنیادی جو جانکاری ہے وہ فراہم کیجیے گا۔ جی فرمائیے بہن، آپ کی کیا سوالات ہیں؟ میں بہن جی، ایک نظام کے بغیر تو کوئی تنظیم جو ہے وہ چل نہیں سکتی۔ ہمارا نظام یہ ہے کہ ہماری ایک ہوتی ہے الیکٹڈ مجلس معتمدین، اور وہ ہماری، آپ ایک طرح سے یہ سمجھ لیں کہ وہ ہماری پارلیمنٹ ہے، اور معتمدین جو ہے وہ ایک مجلس منتظمہ کا چناؤ کرتی ہے، الیکٹ کرتی ہے، اور ساتھ ہی وہ جماعت کے امیر جو ہے ان کا چناؤ بھی کرتے ہیں۔ تو آج کل ہمارے امیر اور پریزیڈنٹ جو ہیں وہ ہیں ڈاکٹر عبد الکریم سعید صاحب، جو لاہور میں ہوتے ہیں۔ تو اپنا وہاں ہمارا دفتر بھی ہے، پورا سٹاف ہے، تو فل ٹائم سٹاف ہے۔ شکیل ہمایوں صاحب جنرل سیکرٹری ہیں، اسی طرح اپنا فائنینشیل سیکرٹری ہیں۔ تو یہ تقریباً ہر ہفتے منتظمہ کی میٹنگ ہوتی ہے، اور جب ضرورت پڑے تو معتمدین کی میٹنگز بھی ہوتی ہیں۔ تو معتمدین جو ہے وہ گائیڈنس دیتی ہے، اور منتظمہ پھر وہ فیصلے جو ہے ان کو عمل میں لاتی ہے۔ جی محترم، بہت شکریہ، آپ نے بنیادی معلومات مہیا کی۔ یہ بتائیے کہ یہ جو امیر آپ لوگ چنتے ہیں یہ لائف لانگ ہوتا ہے یا کوئی ڈیوریشن ہوتی ہے ان کی؟ یہ امیر جو ہے انفیکٹ ان کی توثیق ہر سال جو ہے وہ معتمدین کرتی ہے، تو یعنی ٹیکنیکلی کسی بھی سال وہ نیا امیر جو ہے وہ مقرر کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تک ان پریکٹس یہ ہوا نہیں، اور حضرت مولانا محمد علی اور مولانا صدر الدین اور ڈاکٹر سعید احمد صاحب اور ڈاکٹر اصغر حمید جو ہیں یہ تا حیات امیر رہے تھے۔ جی محترم، یہ بہت اچھی بات ہے جو آپ نے بتائی کہ ہر سال توثیق ہوتی ہے۔ اس میں ظاہر ہے جو ہیڈ ہوتا ہے اسے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے کس طریقے پہ کام کرنا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے آگے ایک مجلس معتمدین کے آگے جواب دہ ہوتا ہے، یا میرا مطلب ہے بات کی جا سکتی ہے۔ اور اب یہ بتائیں کہ آپ کے یہاں جو امیر ہوتا ہے اس کو کوئی تقدس کے اعلیٰ مقام پر فائز کیا جاتا ہے کہ اس کے آگے کوشچن نہیں کر سکتے، یا نذرانے وغیرہ پیش کیے جاتے ہیں، یا مطلب ہے کہ جب لوگ اس امیر سے ملتے ہیں تو ہاتھ چومتے، نذرانے دیتے، سلام وغیرہ کرتے، اور وغیرہ وغیرہ، میرا مطلب وہ سب کچھ کیا اس طرح ہوتا ہے
یا وہ ایک عام لوگوں میں سے ایک عام انسان ہوتا ہے، بس صرف یہ ہے کہ وہ امیر ہے ان کے اوپر؟ بہن بات یہ ہے کہ ہم جو ہے ہماری جماعت میں سب سے بہتر انسان جو ہوتا ہے اس کو ہم امیر چن لیتے ہیں. باقی امیر جو ہے ان کا ووٹ جو ہے باقی ممبران کی طرح ایک ووٹ ہوتا ہے. منتظمہ کے وہ چیئرمین ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر منتظمہ جو ہے اکثریت سے ان کی رائے کے خلاف کوئی فیصلہ کر دے تو وہ انہیں قبول کرنا پڑتا ہے. تو آبویسلی حضرت امیر جو ہے وہ ایک روحانی جماعت جو ہے اس کے ہیڈ ہیں، اور سب کی توقع یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک جو ہے مثال قائم کریں گے کہ ہم اس کی پیروی کریں، اس کو فالو کریں. لیکن یہ جس طرح کہ آپ دوسری جماعتوں میں دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے کسی پیر یا خلیفہ کے ہاتھ چوم رہے ہیں اور آگے جھک رہے ہیں، ہاتھ کیا پاؤں بھی چومتے ہیں اور نذرانے کر رہے ہیں، اس طرح کی قطعاً جو ہے کوئی روایت ہماری جماعت میں نہیں. تمام جماعت کا جو ہے ادنا سے ادنا ممبر بھی جو ہے اس کو برابری ہے جماعت کے امیر کے ساتھ. ہاں، اس کا جو عہدہ ہے اس کے لحاظ سے اگر امیر جو ہے کوئی حکم دے تو وہ ضرور ہم اس پہ جو ہے وہ جو ہے اس کو فالو کریں گے. جی محترم، بہت شکریہ. اٹ ساؤنڈز ویری گڈ کہ اس میں جو شرف انسانی ہے اس کو بحال رکھا گیا ہے. اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ کے یہاں چندوں کا کیا سسٹم ہے؟ کتنے قسم کے چندے ہیں، اور کیا وہ غریب امیر ہر ایک سے وصول کیے جاتے ہیں یا اس پہ اصرار کیا جاتا ہے، یا زکوٰۃ کا کیا سسٹم ہے؟ پلیز یہ جو مالی امور ہیں ان کو بھی ذرا پلیز واضح کر دیجیے. ظاہر ہے کہ اگر آپ کار میں پیٹرول نہیں ڈالیں گے تو وہ کار جو ہے وہ چلے گی کیسے؟ تو یہ جو ہے ایک تو جو ہے ماہوار چندہ ہے، لیکن وہ چندہ جو ہے ہر ممبر والنٹریلی اپنی انکم کے مطابق دیتا ہے، اور اس چندے سے آفس جو ہے وہ چلتا ہے، تنخواہیں جو ہیں وہ دی جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ. اس کے علاوہ زکوٰۃ جو ہے اس کا انتظام ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ جماعت کو دی جاتی ہے. اسپیشل پروجیکٹس کے لیے اپیل ہوتی ہے، تو اس کے لیے لوگ جو ہیں ان چیزوں کی، ان دو مدوں کے علاوہ جو ہے وہ ایکسٹرا جو ہے قربانی جو ہے وہ کرتے ہیں. ہمارا مثلاً لاہور میں ایک فری کلینک ہے، بغیر کسی تمیز کے، بغیر کسی کا عقیدہ پوچھے، بغیر کسی کا مذہب پوچھے، جو بیمار وہاں چلا جائے تو اس کے ایکس رے، اسکین، ٹیسٹ وغیرہ فری کیے جاتے ہیں اور وہ دوائی دی جاتی ہے. اسی طرح جماعت کے جو ممبران ہیں جو اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا چاہتے ہیں، آپ سن کے حیران ہوں گی کہ پاکستان کی واحد جماعت جو ہے جس کے تمام بچے جو ہیں ان کو یہ فیسلٹی ہے کہ ان کے اسکول کالج کی فیسیں جو ہیں وہ ان کی درخواست دینے پر انجمن جو ہے وہ دیتی ہے. تو صرف ایک شرط ان کو جو ہے وہ پوری کرنی ہوتی ہے، وہ یہ کہ ہر سال انہوں نے امتحان جو ہے وہ پاس کرنا ہوتا ہے، اور اسکول کا سرٹیفکیٹ لے جا کے دینا ہوتا ہے کہ جناب یہ بچے نے امتحان پاس کر لیا. تو یہ اب اگلی جماعت میں چلا گیا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب تک ایک مالی نظام نہ ہوگا تو یہ سارے کام جو ہیں وہ کیسے ہو سکتے ہیں. جی ماشاءاللہ، یہ تو جان کے بہت خوشی ہوئی کہ تعلیم کے اوپر اتنا زور دیا جاتا ہے، اور جو بھی درخواست کرے ضرورت مند ہو تو اس کے بچوں کی تعلیم کا خرچہ اٹھایا جاتا ہے اور وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو بہت ہی خوش آئند ہے، خالص اسلامی اور مساوات پہ مبنی نظام ہے.
تو اچھا، اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ کے یہاں بھی اسی طرح سے ذیلی تنظیمیں ہیں، جس طرح یہاں پہ جماعت احمدیہ میں چھوٹی بچیوں کے لیے ناصرات، اور پھر چھوٹے لڑکوں کے لیے اطفال الاحمدیہ، اس طرح نوجوانوں کے لیے خدام، عورتوں کے لیے لجنہ معلّہ، اور بڑی عمر کے مردوں کے لیے انصار اللہ وغیرہ، تو آپ کے یہاں بھی کیا لوگوں کو اس طرح تنظیموں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے اور وہ اپنے اپنے طور پہ اپنے پروگرامز وغیرہ کرتے ہیں؟ جی السلام علیکم. میں صرف اس ایک چیز کی تھوڑی سی کلیریفیکیشن کرنا چاہوں گا. جو ابھی ایک سوال یہاں پہ ہوا کہ آیا جماعت احمدیہ لاہور کے جو امیر ہیں ان کا چناؤ کیا وہ ہر سال ہوتا ہے یا کہ وہ لاحیات امیر ہوتے ہیں. یہ بات درست ہے کہ ان کا انتخاب وہ مجلس مطمئنین کرتی ہے، لیکن جو کانسٹیٹیوشن ہے جماعت احمدیہ لاہور کا، اس کے مطابق امیر کا چناؤ تاحیات ہوتا ہے. ہر سال اس کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہوتی. صرف یہ ہے کہ اگر کسی ایسی صورت میں کہ جب امیر قوم خود یہ چاہیں، ان کی اپنی صحت کی جو عادت ہے یا اور کوئی ایسے وجوہات ہوں، وہ چاہیں تو وہ پھر خود اس سلسلے میں کوئی بھی ڈیسیژن لینے کے مجاز ہیں کہ وہ اپنی جگہ کسی شخص کو نامزد کر دیں یا کوئی بورڈ بنا دیں. لیکن جو جماعت احمدیہ لاہور کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق امیر قوم کا انتخاب جو ہے وہ تاحیات ہوتا ہے. وہ ہر سال اس کی توثیق ہے، وہ اس کی ضرورت نہیں پڑتی. جی بہن، ایک تو یہ ہے کہ اپنا بہت سے ملکوں میں ہماری شاخیں ہیں، جیسے انگلستان میں، ہالینڈ میں، جرمنی میں، جہاں کم ممبر ہیں، جہاں جیسے کہیں فارمل آرگنائزیشن نہیں ہو سکتی، وہاں ممبر ہوتے ہیں. اٹلی، فرانس وغیرہ ان جگہ جو اپنے طور پہ کام کرتے ہیں. تو ذیلی تنظیمیں بھی ہیں، ینگ مینز ایسوسی ایشن، ینگ ویمنز ایسوسی ایشن. یہ جو ہے خاص طور پہ ان میں بچے اور بچیاں جو ہیں ان کی تربیت پر زور دیا جاتا ہے. اور مرکز میں ایک کورس بھی ہوتا ہے جہاں جو ہے بچوں کو عمر کے مطابق تقسیم کر کے تو ان کو اسلام اور احمدیت اور ان چیزوں کی تعلیم جو ہے وہ دی جاتی ہے. اور بعد میں امتحان بھی ہوتا ہے اور بچوں کو میڈل جو ہیں وہ بھی تقسیم کیے جاتے ہیں. اور آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ عام طور پہ بچیاں جو ہیں وہ بچوں کو اور لڑکیاں لڑکوں کو وہ آؤٹ ڈو کر دیتی ہیں. پچھلے کئی سال سے میں نے دیکھا ہے کہ گولڈ میڈل اور یہ چیزیں جو ہیں وہ بچیاں ہی اٹھا کے لے کے جا رہی ہیں. یہ ایک دوست نے کلیریفیکیشن دی ہے. میں انگلستان میں رہتا ہوں اور میں کوئی 13 سال کی عمر میں انگلستان آ گیا تھا. تو ہو سکتا ہے کہ میری کم علمی جو ہے اس کی وجہ سے میں نے اتنا ایکوریٹ جواب نہیں دیا جتنا مجھے دینا چاہیے تھا. تو اگر میرے دوست جو ہیں جنہوں نے کلیریفیکیشن کی ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین میں لکھا ہے تو پھر ایسا ہی ہوگا. جی محترم، بہت شکریہ. اگلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کی جماعت میں بھی دفتر رشتہ ناطہ، نظارت رشتہ ناطہ وغیرہ موجود ہے، اور قضاء وغیرہ کے محکمے کے لوگ اپنے مقدمے، اپنے مسئلے مسائل جو ہیں وہ ملکی عدالتوں میں نہ لے کے جائیں اور اپنا سب کچھ جو ہے وہ اپنے اندر محدود رکھیں؟ کیا اس طرح کی کوئی چیز ہے یا اس سے ہٹ کے کچھ ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ کیا آپ کی جماعت میں لازمی ہے کہ اگر انجمن اشاعت اسلام لاہور کی لڑکی ہو تو وہ لازمی انجمن اشاعت اسلام لاہور کے لڑکے سے ہی شادی کرے وغیرہ وغیرہ؟ اس طرح کی جو پابندیاں جماعت احمدیہ قادیان میں رائج ہیں ان کے بارے میں اس طرح کی کوئی چیز آپ کی جماعت میں ہے؟ ہماری جماعت جو ہے
اس میں حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ ممبران جو ہیں وہ آپس میں شادی کریں، لیکن یہ ایسی پابندی جو ہے کوئی نہیں کہ آپ نے ضروری جو ہے جماعت کے اندر ہی شادی کرنی ہے۔ ایک نظام بھی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جماعت آپ کی مدد کرے تو آپ اپنے بچے یا بچی جو ہے اس کا نام جو ہے وہ رجسٹر کروا دیں، تو وہ مناسب رشتہ دیکھ کے تو آپ کے لیے کوشش کریں گے کہ وہ رشتہ جو وہ ہے وہ ہو جائے۔ لیکن یہ جس طرح جماعت قادیان میں پابندی ہے، زبردستی ہے، تو وہ نہیں، اس لیے کہ ہمارا بیسک سٹینڈ یہ ہے کہ ہر کلمہ گو جو ہے وہ مسلمان ہے، اور ایک کلمہ گو دوسرے کو کافر نہیں کہہ سکتا۔ تو اگر کوئی اپنا جو ہے کلمہ گو ہمارے ساتھ رشتہ کرنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے وہ ہمیں مسلمان سمجھتا ہے، تو اسی لیے وہ کرے گا، تو پھر جو ہے کوئی بار نہیں رہ جاتا۔ تو اس سلسلے میں آپ سے عرض کر دوں کہ میری اپنی جو ہے بڑی بہو وہ جماعت میں سے نہیں ہے، تو یہ تو میری ذاتی میں آپ کے سامنے مثال پیش کر رہا ہوں۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ اب یہ بتائیے کہ آپ کی جماعت کے ممبران کے درمیان آپس میں کوئی مسئلے مسائل، کوئی جھگڑے، کوئی کانفلکٹس وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں تو کیا آپ کے لوگوں کے اوپر لازم ہے کہ آپ کے اندر کوئی ایسے محکمے قائم ہیں کہ وہی اس مسئلے مسائل کو سنیں اور اس کا حل تجویز کریں، یا آپ لوگ باہر کہیں کوئی جائیداد کا مسئلہ، ہزار آپ کو پتہ ہے انسانی زندگی میں مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، یا آپ اسے باہر ملکی عدالتوں میں لے جا سکتے ہیں؟ یہ پلیز بتائیے، شکریہ۔ یہ نظام ہے کہ آپ درخواست دے سکتے ہیں۔ میں انگلستان میں ہوں تو یہاں بھی ایک مسئلہ پیش آیا، تو اپنا دونوں پارٹیز جو تھی انہوں نے اپنے اپنے جو تھے گزارشات وہ پیش کی کہ میری یہ گزارش ہے، میری یہ گزارش ہے، تو ہم نے وہ جو ہے جو مناسب تھا فیصلہ وہ کیا۔ اصل میں بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اپنے ممبر جو ہیں ان کو کہتے ہیں کہ بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس کا قانون جو ہے آپ وہ فالو کریں، اس لیے کہ اگر آپ اس طرح باہمی عدالتوں سے باہر فیصلے کرنے لگیں گے تو بعد میں بہت قباحتیں ہو جاتی ہیں۔ مثلا انگلستان میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ نکاح کر لیتے ہیں، اس کو رجسٹر نہیں کرواتے، اب قانون اس کو تسلیم نہیں کرتا شادی کو، اور بعد میں اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو پرابلم ہوتی ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا عدالتوں سے باہر ہی طلاق جو ہے وہ کر کے کسی شرعی کونسل میں جا کے تو وہ کہتے ہیں طلاق ہو گئی ہے، لیکن قانون ان چیزوں کو ایکسپٹ نہیں کرتا۔ تو ہم ممبران کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ آپ سول کورٹس جو ہے ان سے رجوع کریں، لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی پیسے کی کمی ہو یا کچھ ہو تو کوئی مدد چاہے تو ہم ضرور مدد کرتے ہیں اپنے ممبران کی کہ وہ آپس میں جو ہے اپنے مسائل جو ہیں وہ حل کر لیں۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ اگلا سوال میں آپ سے یہی پوچھنے والی تھی اور ایک ممبر نے بھی فارورڈ کر دیا کہ کیا لاہوری جماعت میں بھی مقاطعہ اور اخراج کا نظام ہے؟ یعنی مطلب وہ کہنا یہ چاہتے ہیں ممبر کہ کیا وہاں بھی یہ اس طرح کی سزائیں جو ہیں وہ رائج ہیں؟ جی نہیں، ہمارے جماعت میں اس طرح کا کوئی انتظام نہیں۔ ٹیکنیکلی پروویژن موجود ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ جماعت جو ہے اس کو بہت نقصان پہنچائے تو وہ معاملہ معتمدین میں پیش کیا جاتا ہے کہ کیا کیا جائے، تو لیکن آج تک مجھے یاد نہیں کہ کسی شخص کو جماعت سے خارج کیا گیا ہو یا
اس کو کٹ آف کیا گیا ہو یا ایسے کوئی اس طرح کا کوئی ایکشن کسی کے خلاف جو ہے وہ لیا گیا ہو. اس لیے کہ ہر انسان جو ہے اس کے بنیادی انسانی حقوق ہیں اور آپ ان پہ ڈاکہ نہیں ڈال سکتے. تو لیکن یہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے جماعت جو ہے اس کی شہرت کو خطرہ پہنچتا ہو تو پھر متمدین جو ہے وہ اس بارے میں فیصلہ کرتی ہے کہ اس شخص کے بارے میں کیا کیا جائے. لیکن مجھے یاد نہیں کہ کوئی بھی شخص آج 1914 سے لے کے آج تک اس کا جماعت سے اخراج جو ہے وہ ہوا ہو نظام کے تحت. لوگ خود چھوڑ جاتے ہیں، وہ الگ امر ہے. جی محترم، بہت شکریہ. وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی مسلک کی پیروی کر مگر نہ توہین آدمی کر، کہ احترام بشر سے بڑھ کر کوئی نظام جہاں نہیں ہے. تو احترام بشر جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. جہاں احترام بشر کو رون دیا جائے وہاں کوئی بھی چیز اور کارگر نہیں ہو سکتی. اب میں آپ سے اگلا سوال پوچھتی ہوں، وہ یہ ہے کہ بہشتی مقبرہ جو ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اور آیا جو بہشتی مقبرہ میں جماعت احمدیہ لاہور کے لوگوں کو دفن کرنے سے تو ظاہر ہے ممانعت ہے، لیکن آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ بدعت ہے. جس طرح قادیانیوں نے اس کو بنا لیا ہے منی جنریشن کا سلسلہ، وہ تو بدعت ہی ہے. لیکن بہرحال حضرت مرزا غلام احمد صاحب جو تھے، آپ نے ممبران جو ہیں ان کو یہ ہمیشہ انکریج کیا کہ زندگی میں بھی وہ جو ہے اسلام کی تبلیغ کے لیے خود بھی کام کرے اور مالی قربانیاں بھی دیں، اور یہ کہ اپنی وفات پر کچھ نہ کچھ رقم جو ہے وہ انجمن کے سپرد کر جائیں، جو اپنا اس کو تبلیغ اسلام پر لگائے، اور اس کے لیے اور یہ ان کے لیے ایک صدقہ جاریہ جو ہے وہ بن جائے گا. تو اپنا میرے والد فوت ہوئے تو وہ بھی ایک خطیر رقم جو تھے وہ جماعت کو دے گئے تھے، اور اسی طرح میری والدہ بھی فوت ہوئی تو انہوں نے بھی یہی کیا. لیکن یہ ایک والنٹری چیز ہے. ہماری جماعت جو ہے یہ پابندیاں اور ریسٹرکشنز اور بائیکاٹس اور ان چیزوں میں یقین نہیں رکھتی. تو اپنا یہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے تجویز دی تھی کہ بہشتی مقبرہ جو ہے یہ ایک قطع زمین کا ہو، اور اس کے لیے انہوں نے اپنی جائیداد میں سے ایک قطع دیا تھا جس میں وہ لوگ دفن ہوں جنہوں نے تبلیغ اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہوں، وہ مالی ہوں یا جانی ہوں. مثلا صاحبزادہ عبداللطیف شہید مرحوم جو ہے وہ ان کی علامتی قبر وہاں ہے، اس لیے کہ انہیں افغانستان میں سنسار کر دیا گیا تھا احمدی ہونے کی وجہ سے. تو ہم بھی ممبران کو انکریج کرتے ہیں کہ اپنے صدقہ جاریہ کا انتظام کریں اور مالی قربانی اپنی وصیت میں کر جائیں. تو لیکن یہ نہیں کہ کوئی زبردستی ہو. تو محترم ایسا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا قطع زمین ہے موجود جس کو آپ بہشتی مقبرے کا نام دیتے ہیں؟ اور یہ جو آپ کہتے ہیں کہ بھئی مرنے والا کوئی بڑی ذرا جاندار قسم کی مالی قربانی کرے، تو کیا اس میں یہ پابندی بھی ہے کہ جب تک وہ اس کی کوئی پرسنٹیج مقرر ہے اور جب تک وہ اتنی % قربانی نہ کرے تو اس کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا اور اس کو باہر رکھا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے کہیں اور دفنا دو، اور جب تک پوری پیمنٹ نہیں ہوتی؟ کیا اس طرح کی سختیاں آپ کے یہاں ہیں جو جماعت احمدیہ قادیان
جن رولز کو فالو کرتی ہے اس میں کئی لوگ ان سختیوں کے ہاتھوں نالاں دکھائی دیتے ہیں؟ جی بہن، ہماری جماعت میں ایسی کوئی پابندی نہیں، نہ ہی ہم نے کہیں بورڈ لگایا ہوا ہے کہ یہ بہشتی مقبرہ ہے۔ اپنا لاہور میں جو ہمارا پرانا قبرستان تھا اس میں سبھی لوگ دفن ہیں۔ حضرت مولانا محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی وہیں ہیں، میرے نانا بھی وہیں ہیں، اور میری پھوپھی بھی وہیں ہے جو چھوٹی عمر میں فوت ہو گئی تھیں، اور دیگر احباب بھی ہیں جو جماعت کے، کوئی امیر کوئی غریب، وہ سارے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ دفن ہیں۔ آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ لاہور میں ہمارا نیا قبرستان جو ہے وہاں قادیانی بھی دفن ہے، اس لیے کہ وہ لاہور میں فوت ہو گئے۔ قادیانی ان کو اپنے قبرستان میں دفن نہیں کرنے دے رہے تھے، جو وجوہات آپ نے بیان کی ہیں اس وجہ سے، تو وہ بہت پریشان جو تھے ہمارے پاس آئے، تو ہم نے کہا کہ آپ پر اس وقت ایک ابتلا آئی ہوئی ہے اور ایک غم کا جو ہے موقع ہے آپ کے لیے، اور ہم اس میں آپ کے لیے اضافہ نہیں کریں گے، جو ہمارے لیے ہو سکا ممکن وہ ہم آپ کے لیے کریں گے۔ ہم نے انہیں جگہ دی دفنانے کے لیے، تو بلکہ جب جنازہ آیا تو انہوں نے اپنا امام مقرر کیا جس نے وہ جنازہ پڑھوایا، اور پھر وہ میت جو ہے ہمارے قبرستان میں دفن ہوئی۔ مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی کہ ایک جماعت ایک طرف کہتی ہے لو فار آل اور ہیٹریڈ فار نن، اور دوسری طرف اپنے ممبران جو ہیں ان کے ساتھ کس طرح اتنا ظلم کر سکتی ہے۔ اور پھر مجھے حیرانگی اس بات پہ ہے کہ لوگ جو ہیں ایسی جماعت کو ٹھوکر کیوں نہیں مارتے، یہ کیا شکنجہ ہے اس میں انہیں جکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ ہمیں بھی بے حد حیرانگی ہے بہت سی چیزوں پر، اور اسی لیے ہم نے آپ کو یہاں پہ دعوت دی ہے تاکہ ہم وہ اپنی حیرانگیاں دور کر سکیں، اور ذہن میں جو مختلف چیزوں کے بارے میں الجھنے ہیں ان کو ہم سلجھانا چاہتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ ہم کسی کے بھی مخالف نہیں ہیں، لیکن یہ پروگرامز کرنے کی وجہ سے ہی بہت زیادہ ہمارے اوپر الزامات آ گئے ہیں کہ جی آپ فیورٹزم کرتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، حالانکہ آپ یقین کریں کہ ہم صرف اور صرف حق کو جاننا چاہتے ہیں، اور اسی لیے ہم ہر کسی کو اس فورم پر دعوت دیتے ہیں۔ وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ہم سخن فہم ہیں، غالب کے طرفدار نہیں۔ تو آگے میں اگلا سوال کروں محترم، جس کے اندر بھی ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے، سچائی کی تلاش ہوتی ہے، وہ ہر جگہ پوچھتا ہے، ہر کسی سے سوال کرتا ہے، اور یہ اس کا حق بھی بنتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو بہشتی مقبرہ والا جو کانسیپٹ ہے کہ جی اس جگہ داخل دفن ہونے والے جو ہیں ان کے بارے میں جو ایک کانسیپٹ تھا، گو کہ یہ کلیئر کیا گیا تھا کہ یہ زمین کسی کو بہشتی نہیں بنا سکتی، بلکہ یہاں دفن ہونے کی توفیق ہی اس کو ملے گی جو بہشتی ہوگا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب کی اپنی ہی جو بیگم صاحبہ تھیں ان کو اور ان کے بیٹوں میں سے میرا خیال ہے کسی کو بھی وہاں پر وہ دفن نہیں ہو سکے۔ تو آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا ربوہ والا بہشتی مقبرہ بھی تقدس کے اسی اعلیٰ مقام پر فائز ہے جو کہ قادیان کے بہشتی مقبرے کا تھا؟ دیکھیں جی، اس کا جواب جو ہے وہ تو جماعت قادیانی دے سکتی ہے۔ میں صرف ایک واقعہ بیان کر دوں۔ جب میں قادیان میں تھا تو میں فاتحہ جو تھا الگ الگ جا کے میں نے پڑھی، حضرت مرزا غلام احمد صاحب، حضرت مولانا نور الدین صاحب، صاحبزادہ عبداللطیف اور نور فاطمہ جو تھی ان کی قبروں پہ۔ تو کسی نے پوچھا کہ اپنا تم اسے کیسے جانتے ہو؟ میں نے کہا یہ حضرت مولانا محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی اہلیہ ہے۔ تو وہ ہنس کے بڑے تنز سے مجھے کہنے لگا کہ دیکھو
بیوی کہاں یعنی بہشتی مقبرے میں، اور خامد کہاں یعنی لاہور میں. تو یعنی حضرت مولانا محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہشتی مقبرے میں جگہ نہ ملی. تو میں نے اسے ہنس کے کہا ہاں بھائی یہ زمانے کے کھیل ہیں نا، کہ باپ مسیح موعود جو ہے وہ تو بہشتی مقبرے میں، اور بیٹا مسلم موعود جو ہے وہ کہاں ہے؟ وہ ربوے میں. تو اب آپ ربوے والوں کو پوچھیں کہ آپ تو اپنی سچائی کا جو تھے یہ ثبوت دیتے تھے کہ جی بہشتی مقبرہ جو ہے ہم وہاں دفن ہوں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. پہلے آپ قادیان سے ربوے گئے، پھر ربوے سے انگلینڈ آئے، تو اب بہشتی مقبرہ جو ہے وہ غالباً انگلینڈ بھی شفٹ ہو گیا، اس لیے کہ ایک خلیفہ صاحب جو ہیں وہ یہاں دفن ہیں. تو محترم میں اس کے بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہتی ہوں کہ جو مرزا صاحب کو خواب دکھایا گیا تھا کہ اس طرح ایک قطع زمین ہے وغیرہ وغیرہ، تو کیا وہ صرف قادیان والے بہشتی مقبرے کے لیے تھا جس کے لیے انہوں نے اپنا ایک باغ جو تھا یا زمین تھی وہ دی تھی، یا وہ اب یہ جیسے اب فرینچائز ہو گیا ہے کہ ہر جگہ ہی بنائے جا رہے ہیں اور ہر جگہ ہی لوگوں کو وصیت کرنے کی تحریک کی جا رہی ہے، کیا یہ اپنے اندر وہ جو ایک تقدس کا ایک وہ ایلیمنٹ تھا وہ اسی طرح قائم رہے گا، یا یہ اب ایک دنیاوی معاملہ بن جائے گا؟ یہ ذرا اس پہ اپنی رائے دیجیے. ظاہر ہے اصل بات تو وہی بتا سکتے ہیں، لیکن آپ کا خیال کیا کہتا ہے؟ دیکھیں جی، اس کا جواب جو ہے وہ تو جماعت قادیانی دے سکتی ہے. میں صرف ایک واقعہ بیان کر دوں. جب میں قادیان میں تھا تو میں فاتحہ جو تھا الگ الگ جا کے میں نے پڑھی. حضرت مرزا غلام احمد صاحب، حضرت مولانا نور الدین صاحب، صاحبزادہ عبداللطیف اور نور فاطمہ جو تھی ان کی قبروں پہ. تو کسی نے پوچھا کہ اپنا تو محترم میں اس کے بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہتی ہوں کہ بہن میری رائے یہ ہے کہ حضرت صاحب نے یہ چیز قائم کی تھی کہ اپنا ایز اے سمبل کہ ان لوگوں کو دیکھو یہ بھی انسان تھے، انہوں نے تبلیغ اسلام کے لیے حضرت کی ناموس جو ہے اس کے لیے کیا کیا قربانیاں دی کہ اپنی جانیں بھی قربان کر دی. تو جہاں ایسے لوگ ہوں گے دفن تو وہ لوگ بہشتی ہوں گے. تو اپنا باقی جو ہے یہ زمین جو ہے قطع جو ہے یہ ایک اکٹھا رہے یا الگ الگ جگہ ہو، تو یہ تو اب وقت اور زمانہ جو ہے اس پہ منحصر جو ہے وہ ہوگا. تو لیکن یہ ہے کہ حضرت صاحب کا جو ویژن تھا اس بہشتی مقبرے کا کہ وہ لوگ جو ہیں اپنا جو تبلیغ اسلام کے لیے قربانیاں دیتے ہیں ان کو ایک ایسی جگہ دفن کیا جائے کہ جب لوگ جائیں اور انہیں دیکھیں تو ان کو بھی انسپریشن ہو ایسے کام کے لیے اور اس چیز کے لیے. جی محترم بہت شکریہ. میرا اگلا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے اوپر فرمایا کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو تھے وہ 13ویں صدی کے مجدد تھے، 13ویں یا 14ویں. تو بہرحال آپ نے بتایا کہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہر صدی کے سر پر ایک مجدد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مبعوث کرتا رہے گا. تو سوال یہ ہے کہ اس صدی کا مجدد کون ہے آپ کے خیال میں، اور کیا ایک مجدد کا دور جو ہے اگر ہر صدی کے سر پر نیا مجدد آنا ہے تو کیا پچھلے مجدد کا دور نئی صدی شروع ہونے پر افیکٹو رہتا ہے یا وہ دور ختم ہو جاتا ہے؟ تو اس بارے میں پلیز ذرا بتائیے. شاید مجھے صحیح طرح سوال نہیں کرنا آ رہا لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنا ہم چیزوں کو لٹرلی لیتے ہیں. اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صدی
لیکن کئی صدیاں ایسی بھی تھیں جن میں 2 3 مجدد آئے، کوئی ایک ملک میں آیا، کوئی دوسرے ملک میں آیا وغیرہ۔ تو اصل میں اگر آپ اس حدیث کو ایکسپلین کریں تو اپنا اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں جب کبھی اصلاح کی ضرورت ہوگی تو خدا تعالیٰ کسی شخص کو بھیج دے گا اس جگہ جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی اصلاح کرنے کے لیے۔ تو اب آپ اگر دیکھیں کہ جو اصلاحات حضرت مرزا غلام احمد صاحب جو تھے انہوں نے شروع کی تھی، ابھی وہی فلی امپلیمنٹ نہیں ہوئی، تو نیا مجدد جو ہے وہ آ کے کرے گا کیا؟ جب یہ اصلاحات فلی امپلیمنٹ ہو جائیں گی امت مسلمہ میں، اور وہ نظر آ رہا ہے کہ اب ہونی شروع ہو گئی ہے، تو اس کے بعد جب کوئی نئے مسائل اٹھیں گے جن کو حل کرنا ہوگا تو پھر خدا تعالیٰ جب مناسب چاہے گا تو وہ مجدد کو بھیج دے گا۔ جی محترم، بہت شکریہ، لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ فلی امپلیمنٹ ہی ابھی تک نہیں ہوئی، چلو ہم مان لیتے ہیں وہ نہیں ہوئی، اور ابھی تک مرزا صاحب کی جو مخالفت ہے وہ جاری ہے، اور اب فلی امپلیمنٹ اس کو کرنا کس نے ہے؟ کیونکہ جہاں تک ہم جماعت احمدیہ قادیان کو دیکھتے ہیں تو ان کے پاس کہنے کو تو بہت کچھ ہے، بہت اچھا ہے، کتابیں ہیں، لٹریچر ہے، دنیا کو امپریس کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، جس کو کہتے ہیں میڈیا کی سطح پہ، باقی ہر سطح پہ، ہر جگہ اثر ڈالے، ہر وہ کام جو پیسے سے ہو سکتا ہے وہ ان کے پاس موجود ہے، اس کی طاقت موجود ہے۔ لیکن جب ہم عملی طور پہ دیکھتے ہیں تو ان کے اپنے ہی لوگوں کو ان سے بے شمار شکایتیں ہیں، ان کا جو نظام ہے وہ روحانیت اور تقوی جن لوگوں میں اپنے طور پہ ذاتی طور پہ ہے، یا جو طبعاً نیک لوگ ہیں، لیکن وہ نظام جو ہے وہ اس تقوی کو پیدا کرنے میں اور اس سب میں اتنا کامیاب نہیں جتنا کہ ہونا چاہیے تھا۔ تو اب وہ اصلاحات جو ہیں وہ فلی طور پہ ان کو امپلیمنٹ کون کرے گا؟ جی پلیز فیصل بھائی ضرور یہ جواب آ جائے تو اس کے بعد آپ نے جو سوال پوچھنے مجھے دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ یہ خدا تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کب اصلاحات امپلیمنٹ ہوں گی اور کب نہیں، اور کب ضرورت پڑے گی کہ ایک اور مجدد جو ہو اس کو بھیجا جائے۔ تو آپ نے جو بات فرمائی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ مماثلت دیکھیں حضرت مرزا غلام احمد کی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے، کہ کس طرح ایک گروہ جو تھا حضرت عیسیٰ کے حواریوں کا، وہ سینٹ پال یا پالوس جو ہے ان کی سرکردگی میں دنیا داری میں پڑ گیا اور دنیاوی لحاظ سے بہت کامیاب ہوا اور آج تک ہے، یعنی رومن کیتھولک چرچ۔ اور دوسرے جو ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی کہتے تھے تو وہ ختم ہو گئے، لیکن پھر خدا تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیا ان کی حمایت میں، جو کہتے تھے کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ نبی ہیں، وہ خدا کے بیٹے نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جماعت قادیان جو ہے یا تو اس کا نظام جو ہے وہ خود کلیپس ہو جائے گا اور ان میں کوئی ریفارمر اٹھے گا جو اصلاح کرے گا اور صحیح حضرت صاحب کی اور نبی کریم اور قرآن کی تعلیمات کی طرف ان کو لے جائے گا، یا پھر کوئی باہر سے آئے گا جو یہ کام کرے گا۔ اب یہ کیسے ہوگا، یہ مستقبل کی چیزیں ہیں جو صرف خدا ہی جانتا ہے۔ تو اب اس بارے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں جو آپ نے کہا کہ جماعت قادیان میں روحانیت کا فقدان ہے۔ محترم شاہد عزیز صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آپ جوابات دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں کافی مزید سیشنز کرنے ہوں گے آپ سے،
وہ پروگرام مینیجر مغل میم آپ سے بات چیت کر کے یا آپ جب میسج دیں گے جب آپ اویلیبل ہوں گے تو وہ ارینج کر لیں گے. محترم دیکھیے، میں تو پہلے امیت اگروال تھا، آج کی تاریخ میں امیر فیصل ہوں. آریہ سماجی تھا سر، اور ہم لوگوں کا مائنڈ جو چلتا ہے پیسے کی طرف زیادہ چلتا ہے سر، اور ہم یہ مانتے ہیں کسی بھی سنگٹھن کسی بھی تنظیم کا بنیادی مقصد پیسہ ہی ہوتا ہے. تو جیسے کہ یہ ایک 14 آدمیوں کی کوئی تنظیم تھی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے انتقال کے بعد، انجمن جس کو بولتے تھے، ان کے صدر کی دیکھ ریکھ میں تھا. تو جو بھی پیسہ روپیہ آپ کے پاس تھا جو کہ کہلاتا ہے کہ لاہوری جماعت والے لے گئے، تو آخر اس پیسے کو وہ 14 آدمیوں کی جماعت والے کسی بینک میں رکھتے تھے یا کس طرح سے رکھتے تھے، یا یہ کہ ٹرک بکسوں میں چھپا کر یہ رکھتے تھے، یا کھلے طور پہ کہ وہ خزانہ لوٹ لیا گیا؟ سب سے پہلا سوال یہ بتائیں. میرے چھوٹے چھوٹے سوال ہیں اور چھوٹے چھوٹے جواب. شکریہ. بھائی فیصل، آپ کو آپ کی دلچسپی کے لیے میں ایڈ کر دوں کہ میرے پردانا جو تھے وہ بھی ہندو تھے، براہمن. بعد میں وہ مسلمان ہوئے اور ان کا نام جو تھا پھر غلام محمد رکھا گیا. اور اس کے بعد میرے نانا حضرت مولانا عبدالحق ودیارتھی صاحب جو تھے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پھر ایک کتاب لکھی میثاق النبیین، جس میں انہوں نے ثابت کیا کہ حضرت جو ہیں سلم ان کی پیشن گوئی جو ہے وہ ویدوں میں موجود ہے. تو یہ پہلی دفعہ جو تھا کسی مسلمان نے یہ کارنامہ سر انجام دیا. تو باقی آپ نے پوچھا ہے کہ یہ جو ہے پیسہ کہاں رکھا جاتا تھا، تو ظاہر ہے کچھ تو انسان پیٹی کیش جو ہے وہ اپنے پاس ہوتا ہے. میں بھی جب آفس میں تھا تو آفس میں ایک صندوقچی ہوتی تھی جس میں معمولی سے چند روپے چند پاؤنڈ ہوتے تھے پیٹی کیش کے. کسی نے باہر جا کے ربڑ خریدنا ہے، پینسل خریدنی ہے تو وہ لے لے. لیکن زیادہ جو ہے پیسے وہ تو ظاہر ہے بینک ہی میں رکھے جاتے تھے تو اور جاتے ہیں. اگر قادیان جماعت جو ہے ان کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ ایسا نہیں تھا تو وہ چیز جو ہے پھر وہ پیش کریں. آج تک تو 1914 سے یہ سوائے شور مچانے کے خزانہ لوٹ لیا، نہ کوئی اس کا حساب پیش کر سکے ہیں، نہ بتا سکے ہیں کہ وہ کہاں تھا اور کیا تھا اور کس طرح لوٹا گیا وغیرہ وغیرہ. جی محترم، شکریہ شاہد عزیز صاحب. پھر تو یہ ہے کہ ریٹن ڈاکیومنٹ وہاں سے نکلوایا جا سکتا ہے، نکالا ضرور گیا ہوگا، کیونکہ وڈرول کس نے کیے ہیں، آخری چیک یا وڈرول جیسے بھی پیسہ نکلتا ہوگا کس نے کیا تھا، تو یہ تو ریٹن وہاں پہ موجود ہوگا. بہرحال محترم، آپ نے بتایا کہ آپ انگلستان میں ہیں، یعنی کہ شاید انگلینڈ آپ کہنا چاہ رہے ہیں. انگلینڈ میں لاہوری فرقے کے جماعت کی کتنی تعداد ہے؟ پاکستان میں کتنے لوگ ہیں آپ کے فرقے کے؟ اور ایک یہ کہ پوری دنیا میں لاہوری فرقے کے کتنے لوگ ہوں گے، بتائیں. شکریہ. سوری، میں نے میسج ریکارڈ کروایا تو پھر نوٹس کیا کہ وہ ریکارڈ ہوا ہی نہیں. کبھی کوئی سینسس نہیں ہوا کہ ساری دنیا میں کتنے ہیں. انگلستان کے متعلق میں آپ کو بتا سکتا ہوں، یہاں کوئی 125 کے قریب ممبرز ہوں گے ہماری جماعت کے. ہالینڈ میں زیادہ ہیں، وہاں کوئی میرے خیال میں 6-7 ہزار کے قریب ہیں. تو میں اگر تکا ماروں اندازاً تو میں یہ کہوں گا کہ شاید ساری دنیا میں کوئی 1 ملین کے قریب ہماری جماعت کے ہوں گے، کوئی 10 لاکھ کے قریب. لیکن یہ کوئی جسے کہتے ہیں نا آبجیکٹو فگر نہیں جو سینسس پہ بیسڈ ہو، میرا اپنا اندازہ ہے. محترم شاہد عزیز صاحب، کیا یہ عجیب اتفاقی نہیں کہ احمدی جماعت بھی دعویٰ تو کرتی ہے کروڑوں لوگ ہونے کا، بٹ محترم خلیفہ صاحب بھی دینے کو تیار نہیں، اسٹیٹمنٹ کی تاخیر کتنے ہیں؟ اب آپ نے بھی کہا کہ کوئی ریکارڈ تو نہیں ہے، اندازہ بتا دیا آپ نے 10 لاکھ کا محترم، جو کہ کم سے کم ہماری تحقیق کے حساب سے تو امپاسبل ہے. ہماری تحقیقات تو یہ کہتی ہے کہ اتنی تعداد تو احمدی جماعت والوں کی بھی نہیں ہے. بہرحال اس میں ہم کوئی بحث و مباحثے میں نہیں پڑھنا چاہتے ہیں محترم. تو بہرحال پتہ نہیں کیوں آپ کے یہاں بھی نظام ہے، آپ کے یہاں بھی ایک مطلب آپ کے پریزیڈنٹ منتخب ہوتے ہیں، اور اگر آپ لوگوں کو بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ آخر تعداد کتنی ہے تو پھر تو میرے سمجھ سے تو اللہ ہی مالک ہے. بہرحال ایک آخری سوال، ممبرز کے بہت سوالات آ رہے ہیں لیکن انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں رکھیں گے. ایک آخری سوال یہ ہے کہ جماعت احمدیہ اصلاح پسند تنظیم کے نام سے ایک جماعت ہے جس کو کہ ریپرزینٹ کرتے ہیں محترم عبدالغفار جنبا صاحب.
تو محترم عبدالغفار جنبہ صاحب کے لیے آپ لوگوں کے کیا خیالات ہیں، مطلب لاہوری فرقے کے؟ کیا آپ انہیں کوئی مجدد یا کسی طرح کا کوئی اہمیت دیتے ہیں، ان کا کوئی عہدہ مانتے ہیں، یا یہ کہ ان کی کوئی امپورٹنس ہے آپ لوگوں کی نظروں میں یا نہیں؟ بتائیں. اینڈ اٹ از دا لاسٹ کوشچن فار ٹوڈے. شکریہ. بھائی یہ جو ہے قادیانی جماعت کی بات ہے، اور قادیانی جماعت جو ہے وہ کئی حصوں میں بٹی ہوئی ہے، تو جن میں سے ایک عبدالغفار جنبہ صاحب ہیں. میں نے ان کے کئی خطبات اور چیزیں جو وہ ہے وہ سنی ہیں، لیکن وہ اب ایک جماعت کے لیڈر ہیں، تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ میں ان سے امپریس نہیں ہوا، جو ان کے خطبات اور تقریریں وغیرہ جو ہو. بہرحال جو قادیانی جماعت کی تشکیل ہو رہی ہے، سوری وہ میں غلط نمبر کہہ گیا، میرا مطلب 1,00,000 تھا، 1,000,000 نہیں تھا. آپ نے جب میں نے آپ کا جواب سنا تو آپ نے 10 لاکھ کہا، تو میری توجہ اس طرف آئی کہ میں غلط بول گیا ہوں. سوری، میں معذرت خواہ ہوں. جماعت جو ہے غالباً 1,00,000 اس کی ساری دنیا میں تعداد ہے، غلطی سے میں نے 1,000,000 کہہ دیا تھا. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم شاہد عزیز صاحب، آپ تشریف لائے. اور ایک ہمبل ریکویسٹ یہ ہے کہ پلیز آپ اپنا فون یا ایئر فون وغیرہ چیک اپ ضرور کیجیے گا. اس لاسٹ آڈیو میں آپ کی آواز کے ساتھ عجیب و غریب سا بچنا بیچ میں ہوا. آج آپ کے لیے جتنے بھی آپ نے معلومات دی اس کے لیے شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. شکریہ، جزاک اللہ.